अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान इजाज़ गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट लाइव स्ट्रीमिंग। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं लाहौर कलंदर के हेड कोच हैं आकिब जावेद। हम इनसे जानेंगे कलंदर्स की परफॉर्मेंस के बारे में और जो लास्ट दो मैचेस सनसनीखेज मुकाबले लाहौर कलंदर्स ने जीते हैं, हम उन पे भी बात करेंगे इनसे। अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आके भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत बहुत मुबारकबाद। जैसे लास्ट दो मैचेस में परफॉर्मेंस देखने को मिली है, लाहौर कलंदर के फैंस बहुत ज़्यादा खुश हैं, कैसा फील कर रहे हैं? देखिए कैसी खूबसूरत बात है कि टूर्नामेंट से हम बाहर हैं और लोग खुश हैं। शुरू में हमने उनको बड़ा डिसअपॉइंट किया, लेकिन ये वही सिलसिला है जो हम सारा साल उनको इंगेज रखते हैं, टैलेंट हंट करते हैं, टूर्नामेंट्स कराते हैं, उन बच्चों को ऑस्ट्रेलिया लेके जाते हैं। तो इस तरह से जो एक आपकी रेपो है फैंस के मुताबिक, वो आ जाती है कि यार दिस फ्रेंचाइज इज़ वर्किंग फॉर यंगस्टर्स। जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनके लिए ये ग्रास रूट लेवल के ऊपर काम कर रही हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस और बढ़ जाती हैं। और जो जिस तरह से हमने पहले 6 मैच जो खेले हैं वो अनरियल थे, क्योंकि उसकी वजह जो है मल्टीपल रीजंस हैं। हमारे जो मेन प्लेयर्स हैं वो आए नहीं हैं। क्रिस लिन जो इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ी पिक थी, मैथ्यूज़ नहीं आए। उसके बाद जो डेलपोर्ट है उनकी वालदा फौत हो गई, वो भी चले गए। तो अगर आपके जो 6 बैट्समैन होते हैं उनमें से अगर 3 चले जाएं तो आपको फिर क्या करना पड़ता है, आपको टाइम लगता है। मेरा कॉम्बिनेशन कौन सा है, क्या आगा सलमान का हमें तो पता नहीं था कि वो इतना अच्छा निकल आएगा। हाँ, टैलेंटेड था, नज़र आया, उसको लाए। और जिस तरह की उसने परफॉर्मेंस दी है, मुझे लग रहा है कि उसी तरफ जा रहा है जहाँ लास्ट ईयर फ़ख्र ज़मान बना था। तो हमें तो अब ये लगता है कि हम ये जो फ्रेंचाइज़ है इसका एक मकसद खुद ही तयन हो गया है। हमें तो उसकी समझ नहीं आती, क्योंकि ये तीसरा साल है जो हमारी बेस्ट बैट होती हैं वो या अनफिट हो जाती हैं या वो आती नहीं है। तो इस तरह से इस पीएसएल में अगर लाहौर कलंदर अकेली की एफर्ट एक तरफ, तो मेरा ख्याल सारे मिलके भी इतनी पॉपुलैरिटी और इतनी लोगों की फ़ैन फॉलोइंग या उनकी इंगेजमेंट, ये इतनी एक्साइटमेंट वो नहीं ला सकते। लाहौर कलंदर के बगैर ये जो पीएसएल है अधूरी है। और जिस तरह से आपकी जो करेक्टर है वो तब सामने आता है जब आप मुश्किल में होते हैं। किसी भी टीम का, मैनेजमेंट का टेस्ट तब होता है कि 6 इन अ रॉ आउट ऑफ द टूर्नामेंट, अब क्या आप करते हो। तो जिस तरह से शारजा वाला मैच हमारा हुआ, वो जो इस्लामाबाद से सुपर ओवर, जिस तरह का वो मैच हमने खेला, उसके बाद जिस तरह का हमने लास्ट 2 मैचेस खेले हैं, तो मैं कहूँगा कि हमारे जो लास्ट 3 गेम्स हैं वो ज़बरदस्त उसमें परफॉर्मेंसेस आई हैं। और लोगों को चाहिए एक्साइटमेंट, लोगों को चाहिए जिस तरह से लाहौर की टीम जो है ना खेलती है, फैंस के जज्बात नीचे जाते हैं फिर ऊपर आते हैं। तो आई थिंक ये हमें देर लगी है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि नए प्लेयर्स, गुलरेज सदफ जैसा एक बच्चा, उसने मैच ही जिता दिया लास्ट मैच था, ठीक है। तो इसी तरह से जब आपके जो मेन प्लेयर्स आते नहीं हैं, उमर अकमल है अनफॉर्चुनेटली, बड़ी उनकी बैड फॉर्म चल रही है, तो आपके 3 फॉरन चले गए, उमर अकमल की परफॉर्मेंस नहीं आई। उनके बगैर मैच जीतना बहुत बड़ी बात है। फ़ख्र ज़मान का भी बहुत ही ये ऑर्डनरी सीज़न चल रहा है, वो चल रहा है लेकिन वो क्लिक एंड तक नहीं जा रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे साबित ये होता है कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, और ये पीएसएल ही है जो उस टैलेंट को आगे ला सकती है। और मैं समझता हूँ लाहौर वो एक टीम है जिसमें हौसला है किसी नए बच्चे को ला के, कश्मीर से बच्चे को ला के उसको मौका देना। देखिए पहला मैच वो कितना ज़बरदस्त खेला सलमान इरशाद, पहली बॉल पहली विकेट, पहला बॉल उसने तो जिता ही दिया था। तो जब तक आप इन लोगों को, इन बच्चों को चांस नहीं देंगे, लाएंगे नहीं, जैसे शाहीन है, शाहीन तो अभी अंडर 19 से आया, वो भी एक हारी हुई टीम के साथ आया था। और अगर ये प्लेटफॉर्म उसको ना मिलता तो शाहीन शाहीन कैसे बनता, उसको पहचान ना मिलती, शाहीन ना मिलती। तो मैं यही समझता हूँ कि हमारा, ठीक है, हमें उस चीज़ से बिल्कुल भागने वाला मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ। जब लोग गालियाँ देते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो ये उनका हक है, क्योंकि आपका ये कोई प्राइवेट बिजनेस तो है नहीं। आपको बैंक में नौकरी तो करते नहीं है कि आपने गलती की तो आपका बॉस आपको डांट देगा। नो, मैं तो
1988 میں پہلی دفعہ آسٹریلیا گیا تھا پاکستانی ٹیم کے ساتھ, اور آج 30 سال ہو گئے. سوری زندگی کے اپ اینڈ ڈاؤنز, لیکن میرا ہمیشہ سے یہی مائنڈ سیٹ رہا ہے, اور میں جو پلیئرز ہیں باقیوں کو بھی یہی سمجھاتا ہوں کہ یار اس چیز کو نا ایسے لو, نہ کسی جرنلسٹ سے تمہیں ڈرنے کی ضرورت ہے, نہ تمہیں لوگوں سے بھاگنے کی ضرورت ہے, نہ ناراض ہونے کی ضرورت ہے. جس دن آپ پرفارمنس دو اس دن اپنے اپ رائٹ ہو کے بولو آؤ میرے سے بات کرو, میری تعریف کرو. اور جس دن آپ میچ ہارو ایز ٹیم یا ایز پلیئر آپ سے پرفارمنس نہ ہو, پھر ایکسپیکٹ کرو کہ کریٹیسزم بھی ہوگا, گالی بھی پڑے گی, اور اس کو ویسے لو جیسے آپ تعریف کو لیتے ہو. اٹس ویری سمپل فارمولا اگر آپ اندر سے کلیئر ہیں تو. اب میں کیوں اس کو بدلوں, یہ جتنا فالٹ ہے رسپانسبلٹی وہ میری ہے, کیونکہ میں نے ٹیم سلیکٹ کی, ہم نے سارا اس کو ان کے بیٹنگ آرڈر رکھا ہے, ان کے کپتان ہم نے بنایا, پلیئرز ہم نے سلیکٹ کیے, ٹھیک ہے بیک فائر ہوئے شروع میں, مائی فالٹ. اب اس کو کیا ہے کہ دو طریقے ہوتے ہیں کہ آپ ایک تو بزدلوں کی طرح بھاگ جاؤ, یا بالکل ڈس اپوائنٹ ہو کہ زمین پہ گر جاؤ. نو, حوصلہ فیس کرنا, اپنی پرابلمس کو ریکٹیفائی کرنا, اور لوگوں کے اندر یقین لانا کہ واقعی یار یہ اس ٹیم میں ان کا جو ماحول ہے, ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بہت زبردست ہے. مس ہیپ ہو کے بھی یہ واپس آ سکتے ہیں, تو یہ آپ کبھی تو ہمارے سارے باقی رہیں گے نا. کیا سمجھتے ہیں آپ جو پہلے 6 شکستیں ہوئی, کچھ جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ آپ رسپانسیبل ہیں, ڈیفینیٹلی ہیڈ کوچ کا ایک بڑا کردار ہوتا ہے ٹیم کو سلیکٹ کرنا, کمبینیشن بنانا. رانا صاحب نے بھی, ابھی رانا صاحب سے کویشچن کیا گیا کہ بہت سی باتیں ہوئی جب پہلی 6 شکستیں ہوئی, سوشل میڈیا پہ الیکٹرانکس بڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا لاہور قلندر کو. لیکن کیا سمجھتے ہیں, کتنی مایوسی, اور کیا سمجھتے ہیں کہ جی ہیڈ کوچ چینج ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, لیکن رانا صاحب نے ایک ہی بات کی کہ میں لوگوں پہ بلیو کرتا ہوں, اور میں جو ہے وہ لوگوں کو پاور دیتا ہوں, اور میں یہ نہیں کہتا کہ چینج کرنے سے یہ ہو جاتا ہے. رانا صاحب بہت ہی پازیٹیو نظر آئے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کتنی آپ کی رسپانسبلٹی اور کتنا آپ کامیاب ہوئے ہیں اپنی رسپانسبلٹی کو پورا کرنے میں؟ دیکھیں مشکل ٹائم آتا ہے تو کیا ہوتا ہے, آپ کے ٹیم کے اندر سے جو ٹپیکل چیزیں ہوتی ہیں, گروپ بن گئے, لڑائیاں ہو گئیں, ناراض ہو گئے پلیئر, جو صحیح ہے نا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے, کوچ جو ہے وہ بڑا سخت ہے, کوچ نے اس کی بے عزتی کر دی. نو, آپ نے انٹیکٹ رہنا ہے. آپ کی کامیابی یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی نیگیٹیوٹی نہیں ہونے دینی. آپ نے ہر پلیئر کو, گرے ہوئوں کو اٹھانا ہے, ان کو پھر بھی ہوپ دینی ہے کہ بھائی دس از ناٹ اینڈ آف دا ورلڈ, برا ہوا ہے ہم نے سب نے کیا ہے, تم نے اکیلے نے نہیں کیا. یہ ٹیم جیتے گی تو سارے جیتیں گے, ٹیم ہارے گی تو سارے ہاریں گے, اور سارے اکٹھے رہیں گے. ہم نے ایک ہی بات کی کہ پلیز ٹوگیدرنیس ریکوائرز when you going through a hard period. اس میں تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے کہ آپ نے اکٹھے رہنا ہے, کسی کو نہیں قصوروار ٹھہرانا. یہ میسیور سے لے کے ہیڈ کوچ, کپتان اور مین پلیئر, یہ سب کے سب ایک ٹیم ہے, اور سب کو ایک لائن کے اوپر چلنا ہے. اور وہ کیا ہے, ایک ہم نے ٹوگیدرنس کی بات کی, ایک ہم نے پازیٹیو رہنے کی بات کی, کہ کوئی انسان اس ٹیم میں لو اسٹیم یا کانفیڈنس یا کرٹیسزم ہم ہونے نہیں دیتے, اور اب ہونے بھی نہیں دیں گے. ان کو یہی کہتے ہیں کہ اینڈ آف دا ڈے یار میری ذمہ داری, میں جا کے معافی مانگ لوں گا سب سے, اور ایک بھی نیگیٹو خبر نہیں تھی تو باہر نہیں آئی, ورنہ کیسے آپ روک سکتے ہیں. چیزیں بری ہوتی ہیں, ہو جاتی ہیں. جیسے ہم نے تو نہیں کسی نے کہا کہ جی عمر اکمل جو ہیں ان کے اوپر ڈسپلن کی وجہ سے ان کو نکال دیا گیا, اب ان کے اوپر جو ہے نا کوچ بہت ناراض ہے. نہیں ہے, ایک پلیئر ہے, پلیئر کو اپنا رول کرنا ہے. مینجمنٹ کا ایک رول ہے کہ اس پلیئر کو مشکل ٹائم میں اس کو سپورٹ کرنا ہے. عمر اکمل کی آپ نے بات کی, اس کے بارے میں بڑے کویسچنز ہو رہے ہیں, لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ عمر اکمل پچھلے جو ہے وہ 3 میچز سے نہیں کھیل رہا اور اسٹیڈیم میں بھی نہیں آیا. اس کی کیا ریزن, آؤٹ آف فارم سمجھتے ہیں یا کچھ اور؟ لوگوں میں بہت سی غلط فہمیاں بھی پائی جا رہی ہیں کہ نہیں جی کچھ ڈسپلن کا مسئلہ ہوا, ابھی آپ نے تھوڑا کلیئر بھی کیا, لیکن تھوڑا ہمارے ناظرین کو اور کلیئر کریں کہ کیا وجہ ہے کہ عمر اکمل اسٹیڈیم میں بھی نہیں آ پا رہا, اور پچھلے 3 میچز میں خیر آؤٹ آف فارم ہے یا کچھ اور ریزن ہے؟ دیکھیں 5 میچز ایک آپ کا مین پلیئر کھیلتا ہے اور اس سے اس طرح کی پرفارمنس نہیں آتی, تو پھر آپ کیا کرتے ہو, آپ چھٹے میچ میں جہاں آپ کے پاس سٹل ایک ہوپ ہے ٹو کم بیک,
تو آپ پھر سوچتے یار نہیں اس سے ابھی فارم نہیں اس کی لگی ہوئی, لیٹس ٹرائی نیو ینگسٹرز. تو ہم نے ینگسٹرز کو لا کے ایک چانس لیا, ٹھیک ہے, وہ دونوں نے پروو کر دیا. اب اس وننگ ٹیم کو چینج کرنا کتنی بڑی حماقت ہوگی اور ان بچوں کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی ہوگی. تو اب ٹھیک ہے, اب جو بچے ہیں جو چھوٹے ہیں, آغا ہے, وہ گل ریز ہے, انہوں نے کیا نا, تو اب ان کی باری ہے, آئیں کھیلیں آگے چلیں. اور عمر اکمل کا جہاں تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا گراؤنڈ میں نہ آنا, دیکھیں ہمارے پاس 22 پلیئرز تھے, ٹھیک ہے, 21 ہیں. تو جب آپ کے پاس اتنے زیادہ پلیئرز ہوتے ہیں تو آپ ڈگ آؤٹ میں سب کو نہیں لے جا سکتے, کیونکہ ہم 15 لے کے جاتے ہیں, 2 فارن کے کور ہوتے ہیں, 2 پاکستانی کے کور ہوتے ہیں, ایک ایمرجنگ کا, ایک سینئر پلیئرز کا. اب بات یہ ہے کہ جب آپ نے ایک کمبینیشن سوچا کہ یار یہ ہماری اگر ٹیم ہوگی, تو اب ایک سینئر پلیئر کو ڈگ آؤٹ میں بٹھا کے بب پہنا کے اس کو پانی پلوانا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ زیادتی ہے, عزت کرنی چاہیے. آفٹر آل اب پریکٹس ان کے لیے ارینج ہوتی ہیں, پریکٹس کرتے ہیں, اپنا ہوٹل آتے ہیں, جم کرتے ہیں, تو یہ تو زیادہ بےزتی والی بات ہے نا کہ آپ اپنا سینئر پلیئر کو باہر بٹھا کے بب پہن کے تو آپ پانی پلا اور بیڈ فیل کر, نہیں, اس سے کمتری بھی تھوڑی سی مائنڈ میں آتی ہے. بالکل آتی ہے. اور بندہ جتنا وہ ڈاگ آؤٹ میں بیٹھا ہوتا ہے اتنا اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں why I'm here, I should be playing, اور یہ میں دیکھو پانی پلا رہا ہوں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھیل رہے ہیں, میں ان کو پانی پلا رہا ہوں. تو وہ زیادہ میں سمجھتا ہوں بری چیز ہے. انسان کے اوپر مشکل ٹائم آتا ہے, اچھا ٹائم بھی آتا ہے, تو اس میں ایک چیز ضروری ہے کہ آپ کا جو بیہیویئر ہے وہ ایک پازیٹیو رہنا چاہیے اور ایک طرح کا ہونا چاہیے. لاہور قلندر آلموسٹ جو ہے وہ ٹورنامنٹ سے باہر ہو چکی ہے, کتنے پر امید ہیں چوتھے سیزن کے لیے, اور کیا میسج دیں گے اپنے لاہور قلندرز کے فینس کو, اور اسپیشلی لاہوریوں کو کیا میسج دیں گے جب آپ واپس جائیں گے؟ لیکن نا تیسرا سیزن ہے, تم جیتے نہیں ہیں, اور کتنے لوگ ہم سے خوش ہیں, ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے ہم پرومس یہ کرتے ہیں کہ ہم صرف وہ 25 دن والی ٹیم نہیں ہے جو سارا دن سوئی رہے گی سارا سال اور ٹورنامنٹ میں اٹھ کے آ جائے گی اور ٹورنامنٹ کھیل کے واپس آ جائے گی. نو, ہم نے بہت زبردست ہمارے پاس پلانز ہیں. جتنے 1,60,000 بچوں کو ہم نے انگیج کیا تھا, اس دفعہ ہم کو 500,000 لوگوں کو ٹچ کریں گے, ان کے لیے اپرچونٹیز دیں گے. ہم تو ان کے لیے اور زیادہ اپرچونٹیز دیکھ رہے ہیں کہ صرف آسٹریلیا کا ایک ٹور کیوں, ملٹیپل ٹورز کیوں نہیں, ہماری انگلینڈ میں, ساؤتھ افریقہ میں یا UAE میں. ابھی ایک تو کنفرم ہے کہ اکتوبر میں ایک کاؤنٹیز کی ایک ٹورنامنٹ ہو رہی ہے جس میں ہمارے وہ جو بچے جو ہنٹ کرتے ہیں ہم ان کو اور ایک اپرچونٹی ملے گی. ہم تو ان کو اور زیادہ ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح پاکستانی ٹیم کے جتنے ٹورز ہوتے ہیں ہمارے ینگ قلندرز کی اتنی اپرچونٹیز ہوں, پرفارم وہ کریں, اور صرف ہم سیلفش ہو کے نہیں سوچ رہے کہ ہماری طرف سے ہی کھیلیں. وہ دیکھیں محمد عرفان آج کل اس نے ہمیں اصل میں اس نے لاہور رائزنگ سٹار سے وہ بندہ آیا اور کل انہوں نے وہ ہمیں نیچے اس نے لگایا. صاحب بدر ملتان سے کھیل رہا ہے, وہ ایک بچہ جو ہے روہیل اسلام آباد کی ٹیم میں ہے. تو یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک ایسا پازیٹیو کام ہے. آپ زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ سیلف لیس نہ سوچیں. اگر آپ اپنی ذات میں رہیں گے تو آپ اپنی ذات کے اندر ہی گم ہو جائیں گے. جس انسان کو زندگی میں خود سے کچھ نہیں نہ چاہیے وہی دوسروں کے لیے کوئی کام کر سکتا ہے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ عاقب بھائی ہمارے اردو پوائنٹ کو ٹائم دینے کے لیے. ناظرین آپ نے سنا, وہ ابھی بھی قلندرز ابھی بھی پر امید ہیں اگلے سال کے لیے, نیکسٹ میچز کے لیے, اور ابھی بھی پازیٹیو ہیں اور ابھی بھی جو ہے وہ امید رکھے ہوئے ہیں, اور پاکستان کے ٹیلنٹ کو ابھی بھی ہنٹ کرنے کا پورا ارادہ رکھتے ہیں اس سیزن میں بھی. فی الحال مجھے اجازت دیں اور آپ دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ. اللہ حافظ.